अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरहत हाशमी बोल रही हूँ। क्या हाल है सबका? आजकल शाबान का महीना है। इस महीने में हमें आम महीनों से बढ़कर इबादत की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, खुसूसन नफली इबादत। हदीस में आता है कि कोई चीज बंदे को अल्लाह के इतना करीब नहीं करती जितना फराइज की अदायगी, और नवाफिल अल्लाह के कुर्ब में मजीद इजाफे का सबब बनते हैं। शाबान में खुसूसी तौर पर रोजा रखना पसंदीदा है। अगर हम ज्यादा रोजे ना भी रख सकें तो कम अज कम अय्याम 20 के रोजे जरूर रख लें। हजरत मिल्हान कैसी से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अय्याम 20 यानी चांद की 13, 14 और 15 तारीख को रोजा रखने का हुक्म देते थे और फरमाते थे कि ये हमेशा के रोजों की मानिंद है। इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम 20 के रोजे न तो हजर में छोड़ते थे और न सफर में। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि मेरे खलील यानी मेरे दोस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 वसीयतें फरमाई कि मैं हर माह 3 दिन के रोजे रख लिया करूं, नमाज चाश्त की 2 रकतें अदा किया करूं और सोने से पहले वित्र पढ़ लिया करूं। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी इन अय्याम के रोजों की पाबंदी करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुर्ब हासिल करें। हदीस में आता है कि जिसने हर माह 3 रोजे रखे तो ये हमेशा के रोजों की मानिंद होंगे, और अल्लाह ताला ने इसकी तस्दीक अपनी किताब में नाजिल फरमाई है। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो एक नेकी लाएगा उसके लिए 10 गुना अजर होगा, यानी एक दिन 10 दिनों के बराबर है। तो जो 3 दिन महीने में रोजे रखे गोया उसने 30 रोजों का अजर सवाब पाया। अन अबी सईद रदियल्लाहु अन्हु क़ाला समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन साम यौमन फी सबीलिल्लाहि बअदल्लाहु वजहहु अनिन नारि 70 खरीफन, मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जिसने अल्लाह की राह में यानी अल्लाह की खातिर एक दिन का रोजा रखा, अल्लाह ताला उसे 70 साल की मसाफत के बराबर जहन्नम की आग से दूर कर देंगे। यानी इतना बड़ा अजर है रोजा रखने का, खासतौर पर वो रोजा जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा मतलूब हो। अब इन्होंने नीचे कुछ कैलकुलेशन की है कि 30 रोजे और 6 रोजे कुल 36 रोजे यानी 36 रोजे बनते हैं। हर रोजे का सवाब 10 के बराबर है, क्योंकि कुरान पाक में आता है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो एक नेकी लाया उसके लिए 10 का सवाब है। तो इस तरह अगर हर साल के रमजान के बाद 6 रोजे रखे जाएं तो उम्र भर के रोजों का सवाब हो जाएगा, यानी साल के फिर 360 दिन बन जाएंगे। और आपको ये तो मालूम है कि हिजरी कैलेंडर में साल शमसी कैलेंडर के मुकाबले में 10 दिन कम होता है। बाकायदगी से अय्याम 20 जो है रोशन रातें, चांद की 13, 14 और 15 तारीख के रोजे रखने से उम्र भर के रोजों का सवाब मिलता है। अन अबी क़तादा रदियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुम मिन कुल्लि शहरिन व रमदानु इला रमदाना फहादा सियामुद्दहरि कुल्लिही, रवाहु मुस्लिम। हजरत अबू क़तादा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रमजान से दूसरे रमजान के दरमियानी अरसे में हर माह 3 दिन अय्याम 20 के रोजे रखना उम्र भर रोजे रखने के बराबर है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। और इसमें भी आप देखिए कि हर महीने अगर रोजे रखे जाएं तो साल में 12 महीने होते हैं और कुल कितने रोजे हो जाएंगे? 36 रोजे हो जाएंगे, और हर रोजा फिर 10 के बराबर। तो इस तरह 360, तो गोया एक इंसान सारी जिंदगी ही रोजे से है। सफर में नफली रोजा रखना जायज है। अन हमज़ा इब्न अम्र अल-अस्लमी रदियल्लाहु अन्हु अन्नहु सअल रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असूमु फी सफर क़ाला इन शिअत फसुम व इन शिअत फअफ्तिर, रवाहु नसाई। हजरत हमजा बिन अम्र असलमी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं सफर में रोजा रखूं? आपने फरमाया, अगर चाहो तो रखो, चाहो तो ना रखो। इसे नसाई ने रिवायत किया है। ये सवाल बहुत से लोगों का होता है, क्या रख सकते हैं? अगर रख सकते तो रख लो, अगर नहीं रख सकते ना रखो। जिहाद या हज के सफर में रोजा रखने वाले को अल्लाह ताला 70 साल की मसाफत के बराबर जहन्नम से दूर कर देते हैं। यानी इसमें ये जो फी सबीलिल्लाह है, उसमें इन्होंने उसे अल्लाह के रास्ते में, यानी अल्लाह के रास्ते में जो सफर हो उस सफर में रोजे रखने से ताबीर किया है। तो तालिब इल्म भी किस में होता है? फी सबीलिल्लाह होता है।
وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس پلٹ جائے. یعنی جب تک آپ گھر جاتے ہیں تو گھر سے نکلنے سے لے کر گھر تک کا سارا وقت کیا وقت ہے؟ فی سبیل اللہ، ظاہر اللہ کی خاطر آپ نکلیں. اور ساتھ اگر روزہ بھی ہو تو یہ روزہ پھر کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ گھر میں رہ کے انسان کے لیے سہولت ہوتی ہے. اگر آپ تھکے ہوئے آپ لیٹ جائیں، آپ کم کام کر لیں، لیکن جب آپ کسی خاص مشن پہ نکلتے ہیں، پڑھنے نکلے، پڑھانے نکلے، یا کوئی اور کام اس طرح کا، جیسے یہ حج کا سفر انہوں نے کیا ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ سفر شمار ہوتا ہے. تو ایسے میں انسان اگر ساتھ روزے میں بھی ہو تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورد الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یورد عملی وانا صائم، رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ یعنی 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، رواہ مسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، اور یوم عاشورہ کے روزہ کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں باقی سب مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے تھے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان، متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا، نہ ہی شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے دیکھا. یعنی رمضان تو پورا، اور اس کے بعد سب سے زیادہ شعبان میں، اور اس کے بعد شوال میں 6، اور اس کے بعد ہر مہینے کے 3 یا پھر ہر ہفتے کے 2 روزے، سوموار اور جمعرات کا، اور اسی طرح عاشورہ کا روزہ، اس کے ساتھ ایک اور ملا کے پہلے یا بعد میں، اور یوم عرفہ کا روزہ. لیکن 15 شعبان کو خاص طور پر روزہ رکھنا یہ درست نہیں. اس کے بارے میں جو بھی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں. صحیح حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ سارے مہینے میں ہی یعنی کثرت سے روزے رکھتے تھے. نفلی روزہ رکھنے میں ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے افضل ہے. عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صم فی کل شہر 3 ایام قلت انی اقوى من ذلك فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وافطر يوما فانه افضل الصيام وهو صوم اخی داؤد علیہ السلام، متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھو، یعنی ایام 20 کے. میں نے عرض کیا مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مجھ سے روزے کم کراتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن چھوڑ دو، یہ افضل ترین روزے ہیں. میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. آپ نے داؤد علیہ السلام کو اپنا بھائی کس اعتبار سے کہا؟ نسب میں نہیں بلکہ دین میں اور نبوت میں. محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم
وأفضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے جسے صلاۃ اللیل کہتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوموار کے روزے کی فضیلت۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 9 روزے رکھنا مستحب ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں جو پہلے 9 دن ہے، کیونکہ 10ویں تاریخ کو تو عید ہوتی ہے، کیونکہ وہ دن بہت افضل ایام ہے، یعنی ان دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ہر ماہ کوئی سے 3 روزے رکھنا مستحب ہے۔ ہر ماہ کے پہلے سوموار اور پہلی دونوں جمعراتوں کے روزے رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یعنی اس میں آپ دیکھیے کہ مختلف طرح کے آپ کے پاس آپشنز ہیں۔ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر اول 2 من الشہر وخمیسین رواہ النسائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 روزے اور عاشورہ کا روزہ رکھتے، نیز ہر ماہ میں 3 روزے رکھا کرتے، ایک روزہ ہر ماہ کے پہلے سوموار کو اور ہر ماہ کی پہلی 2 جمعرات کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو 3 ایام 20 کے روزے رکھ سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ آپ ہر ہجری مہینے کے دوسرے نہیں، ہجری مہینے کے پہلے سوموار اور پھر پہلے 2 جمعرات، اس طرح بھی 3 پورے کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ان 3 دنوں میں آپ کو نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، تو اس کے پھر آلٹرنیٹ کے طور پر یہ دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو نفلی روزہ کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، یعنی اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں صبح سے تو ظہر سے پہلے آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ نفلی روزے کی قضا واجب نہیں، اسی طرح آپ کسی بھی وقت اس کو کھول سکتے ہیں دن میں اگر وہ بھاری ہو رہا ہو پر، اور اس کی قضا بھی پھر بعد میں نہیں دینا ہوگی۔ نفلی عبادت میں اعتدال اور میانہ روی افضل ہے۔ صیام 40 مسلسل 40 روزوں کا چلنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یعنی بعض لوگ 40 دن کے روزے رکھتے ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ زیادہ افضل عمل وہ ہوتا ہے جس میں ہمیں دلیل مل جائے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ الصیام الممنوع والمکروہ، ممنوع اور مکروہ روزے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے رکھنا منع ہے۔ عن ابی عبید رضی اللہ عنہ قال شہدت العید مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال هذان یومان نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامهما یوم فطرکم من صیامکم والیوم الآخر تأکلون فیہ من نسککم رواہ البخاری۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ حضرت عمر نے کہا ان 2 دنوں کے روزے رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پہلا دن جب تم اپنے روزے ختم کرو، دوسرا دن جب تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ روزے ختم کرو سے مراد عید الفطر ہے، اور قربانی کا گوشت عید الاضحیٰ میں کھایا جاتا ہے۔ صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق جمعہ کا روزہ رکھے تو جائز ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزہ رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعہ کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے، جیسے صوم داؤدی میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے ہیں تو اس صورت میں درست ہے، ورنہ خاص طور پر جمعے کی نیت کر کے کہ یہ بہت مبارک دن ہے، اس دن زیادہ ثواب ہوگا، ایسا کرنا درست نہیں، کیونکہ سنت سے اس کی دلیل نہیں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جمعہ کی رات، یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات جو تھی نا، جمعرات جب ختم ہوتی ہے اور اگلے دن جمعہ ہوتا ہے، تو وہ رات بیچ کی، اس کو قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کرو، فکس نہ کرو، اور نہ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کرو۔ ہاں اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے، اسے مسلم نے روایت کی، یعنی بالکل واضح حدیث ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ شب جمعہ مناتے ہیں اور وہ اسی رات کو زیادہ عبادت کرتے ہیں، حالانکہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ صرف اس رات کو مخصوص نہ کیا جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يصوم احدکم یوم الجمعۃ الا یوما قبلہ او بعدہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کوئی آدمی صرف جمعہ کا روزہ نہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعے کا یا جمعے اور ہفتے کا رکھ سکتا ہے، ورنہ خالی جمعے کا نہ رکھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ جمعہ عید کا دن ہے، اور اصل میں بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص نہیں کی، وہ ہمیں اپنی طرف سے، اپنی عقل سے، اپنے قیاس سے نیکی سمجھ کے مخصوص نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر کوئی چیز قیاس کے ذریعے عبادت بن سکتی تو پھر یہ جمعے کی رات کو ہماری تصور اور خیال میں ایک نیکی کی رات سمجھا جاتا ہے، تو یہ سوچ کے کہ اس دن کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ جمعے کے دن کے کئی فضائل ہیں، لیکن اسی دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا۔ تو اصل حکم کیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو وہ دیتے ہیں تم کو لے لو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ۔ اصل معاملہ اطاعت کا معاملہ ہے کہ کون کتنا فرما بردار ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ دین میں بہت ساری چیزیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا، وہ بندوں پہ مقرر کر دینا کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ زیادتی، بندوں کے لیے زندگی دوبھر کرنا ہے۔ جیسے کہ یہ چیز اتنے 1000 دفعہ پڑھو، تو وہ کیا ہے بندوں کے لیے؟ مشکل، یعنی اللہ کا ذکر بھی ایک بوجھ بن گیا۔ تو اسی طرح کوئی بھی دن کسی کام کے لیے اس طرح مقرر کر دینا کہ اس میں پھر اس کام کی پابندی کی جائے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کروائی، تو یہ بندوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سبب ہے، اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی انسانوں کو کوئی حق نہیں کہ اب شریعت میں اضافے کریں۔ صوم وصال یعنی شام کے وقت روزہ افطار نہ کرنا اور کچھ کھائے پیے بغیر اگلا روزہ شروع کر دینا مکروہ ہے۔ اس کو صوم وصال، وصال کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، ملانا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم فقال له رجل من المسلمین انك تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وأيكم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا، تو ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اب اس کھلانے پلانے سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے جیسے حضرت مریم کو یعنی معجزاتی طور پہ کھلایا پلایا جاتا تھا، اور اس سے مراد روحانی غذا بھی ہو سکتی کہ انسان اگر روحانی طور پر زیادہ مضبوط ہو تو اگر دنیاوی اعتبار سے کھانا پینا کم بھی ہو تو انسان کے اندر پھر بھی اسٹیمنا باقی ہوتا ہے۔ اب اس کا اصل معنی آپ نے خود نہیں بتایا، لہٰذا ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو کہا تم میں مجھ جیسا کون ہے، تو سمراد یہ کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں۔ آپ کی حیثیت تو مختلف ہے اس اعتبار سے، اور آپ کی طاقت اور آپ کی جو اسٹیمنا ہے وہ عام بندوں سے کہیں زیادہ تھا، عبادت کا اور باقی کاموں کے لیے بھی۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال کے طور پر روزے رکھنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گزشتہ معمول کے مطابق روزے رکھتا چلا آ رہا ہے اور وہ دن اتفاقاً رمضان سے 1 یا 2 روز پہلے آ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھتا رہا وہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح شک کا روزہ رکھنا بھی منع ہے کہ کوئی شخص 1 دن پہلے صرف اس لیے روزہ رکھ لے کہ کیا پتا چاند کہیں نظر آ گیا ہو تو میرا کہیں روزہ رہ نہ جائے، یعنی یا تو چاند دیکھو یا پھر 30 دن مکمل کر لو اگر بادل وغیرہ ہو تو۔ مسلسل روزے رکھنا بھی منع ہے،
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر، قم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، لا صام من صام الدهر. متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کرو، روزہ رکھو بھی اور چھوڑ بھی دو، رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو۔ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پہ حق ہے، یعنی سونا بھی چاہیے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ جس نے مسلسل روزے رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں، کیونکہ وہ پھر جسم ویسے ہی عادی ہو جاتا ہے بھوکا رہنے کا، تو وہ پھر بھوک کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے یا تڑپ ہوتی ہے وہ محسوس بھی نہیں ہوتی، وہ روزہ نہیں بلکہ عادت ہو گئی، جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذوالحجہ کے روزے رکھنا منع ہے، البتہ جو حاجی قربانی نہ دے سکے وہ منی میں ایام تشریق کے روزے رکھ سکتا ہے۔ عن عائشة وابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس حاجی کے جو قربانی نہ دے سکے۔ یہاں اصل میں لمن لم یجد الہدی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جو ہدی نہ پائے، یعنی جو قربانی نہ دے سکتا، یہ مراد ہے۔ حاجی کو عرفات میں 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ ان میمونہ رضی اللہ عنہا ان الناس شکوا فی صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفۃ فارسلت الیہ بحلاب وهو واقف فی الموقف فشرب منه والناس ينظرون۔ متفق علیہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرفہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں شک کیا تو انہوں نے یعنی حضرت میمونہ نے آپ کے پاس دودھ بھیجا، آپ نے اس پیالے سے دودھ پیا۔ اس وقت آپ میدان عرفات کے موقف میں کھڑے تھے، لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کی۔ تو معلوم کرنے کا یہ کتنا اچھا طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ کسی کو کہلوا کے بھیج دی کہ اچھا جا کے پوچھ لو کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں، انہوں نے دودھ بھیج دیا کہ اگر آپ پی لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ روزہ نہیں ہے۔ نصف شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان باقی رہ جائے یعنی رمضان سے 15 دن پہلے تو نفلی روزے نہ رکھو۔ اسے ترمذی نے روایت کی۔ کیوں منع کیا گیا؟ تاکہ رمضان کے لیے طاقت بحال ہو جائے۔ عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا منع ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد یوما من غیر شہر رمضان الا باذنه رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر سوائے رمضان کے روزوں کے نفلی روزے نہ رکھے۔ اس میں یہ ہے کہ رمضان کے روزے میں شوہر سے نہیں پوچھا جائے گا، اور رمضان میں اگر کچھ چھوٹ گئے تو قضا کرنا جو ہے وہ بھی فرض روزہ ہی ہے، اور وہ یعنی رمضان کے روزے کی ادائیگی ہے، اس لیے اس کی بھی اجازت ہے، وہ انسان پوچھے بغیر رکھ سکتا ہے، ورنہ عام نفلی روزے نہیں۔ کیوں منع کیا گیا؟ شوہر اور بیوی کے تعلقات جو ہیں وہ روزے کی حالت میں منع ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ایسی عبادات جن میں دونوں کے تعلقات میں کسی قسم کی کشیدگی پیدا ہو سکتی ہو ان میں باہمی مشورہ ضروری ہے۔ اس میں دین کا حسن آپ دیکھیے، باہمی تعلق جو ہے سکون کا باعث ہے۔ وہ سکون کا باعث اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپس کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کے درمیان کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں، آپس میں مشورہ ہی نہیں، کسی معاملے میں کوئی گفتگو ہی نہیں، تو وہ پھر مودتاً اور رحمتاً کا سبب نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح اب فرضی روزے تو فرضی انڈرسٹینڈ سب نے رکھنے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت کو نفلی کام کری، کوئی نیکی کا کام کری، تو اسے شوہر کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں شوہر کو بھی ساتھ لے کے چلنا، یہ نہیں کہ جو پڑھ کے گئے بس خاموشی گھر میں جا کے کچھ شیئر نہیں کیا، نہیں شیئر کیا کرے، ڈسکس کیا کرے، یہ پڑھا ہے، یہ نہیں کہ وہ فتوے دینا شروع کر دیں یا پڑھانا ان کو شروع کر دیں، لیکن ان کے ساتھ ڈسکس کرے۔ ان کے سوال یہ تھا کہ
کیا شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیں پیچھے حضرت عمرو بن العاص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ یہ نہیں کہا کہ اجازت، بات اصل میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کی کہ دونوں ایک دوسرے کی ضروریات کا اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں. صرف عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم 2 دن کے روزے رکھنے چاہیے. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه یوم تعظمه اليہود والنصارى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا كان العام المقبل ان شاء اللہ صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عظمت کا دن ہے. آپ نے فرمایا اچھا آئندہ سال ہم انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اسے مسلم نے روایت کیا. یوم عاشورہ 10 محرم کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا اس روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پہ غلبہ عطا کیا تھا، لہٰذا ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا یہودیوں کی نسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. مگر جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے 10 محرم کا روزہ رکھے، جو نہ چاہے نہ رکھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا ممنوع ہے. عن عبداللہ ابن بسر عن اخت السماء رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا عود عنبة او لحاء شجرة فليمزغها رواہ ابن خزیمہ. حضرت عبداللہ بن بسر اپنی بہن سما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہفتے کا روزہ سوائے فرض روزے کے نہ رکھو. اگر کھانے کو اور کوئی چیز نہ ملے تو انگور کی لکڑی یا درخت کی چھال ہی چبا لو، یعنی کچھ نہ کچھ ضرور چکھو. ہفتہ چونکہ اہل کتاب کی عید کا دن تھا سبت، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے ساتھ جمعہ یا اتوار کے دن کا روزہ ملا کر رکھنے کا حکم دیا. عید الاضحیٰ کے دن جو صبح کے وقت روزہ رکھتے ہیں وہ قربانی کے گوشت سے کھولنا چاہیے، اور اگر کسی کو زیادہ بھوک لگی تو عید کے بعد پھر وہ کسی بھی چیز سے کھول لے. لیکن صحابیات کے اس بارے میں ہمیں عمل یہ ملتا ہے کہ وہ بچوں کو دودھ تک نہیں پلاتی تھی، یعنی صبح اٹھنے سے لے کر عید پڑھنے تک کم از کم اور قربانی کرنے تک اصل میں یعنی روزہ رکھتے تھے بغیر کچھ کھائے پیے. نہیں کہ سحری کھا کے روزہ رکھتے تھے، نہیں کچھ نہیں کھاتے تھے.